बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, पहले उनका खुलासा मैं आपको बता देता हूं। एक तो ग्रैंड एहतजाजी अलायंस बनने जा रहे एहतजाज के हवाले से मखसूस। इससे पहले हम मुख्तलिफ जो अलायंस हैं उनके बारे में सुनते रहे हैं, लेकिन ये हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि ग्रैंड एहतजाजी अलायंस बनने जा रहा है। ये इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है। ये क्या मामला है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। फिर 5 अगस्त को स्वाबी में पाकिस्तान की 77 साल तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी डिजिटल दहशत गर्द जो है उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन, ये क्या मामला है। और फिर जमात इस्लामी का धरना आज उसको 8वां दिन हो चुका है। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई मुज़ाकरात की। ये क्या मामला है, कब तक ये मामला सॉल्व होगा, कब और कैसे ये धरना ख़त्म होगा, इस पर बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर तजिया देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी निसार चौधरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैंड एहतजाजी अलायंस, चौधरी साहब, मैंने इससे पहले इस तरह का नाम कभी नहीं सुना। ये असद कैसर साहब ने कहा जी कि इमरान खान की हिदायत है कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो ना ये ग्रैंड एहतजाजी अलायंस बनाया जाए, जो पूरे मुल्क में जो ना एक्टिव होगा। इसमें जमात इस्लामी, JUI और दीगर जमातें जो है उनको जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने साथ मिलाएगी और ये अलायंस बनेगा। कैसे बनेगा चौधरी साहब ये अलायंस, और आप ये बताएँ कि इस तरह का अलायंस जो है ना पाकिस्तान में आपने इससे पहले कभी देखा या सुना है? ताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया है कि जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, जिसकी जो है इब्तिदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कर रही है, जिसका ऐलान जो है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने किया है। लेकिन थोड़ा सा ताज साहब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो अलाइंस बनाए जाएँ और एक एहतजाज की शक्ल को जो है ना शक्ल दी जाए, एहतजाज को शक्ल दी जाए और लोगों को जो है वो मोटिवेट किया जाए और लोगों को जो है वो बाहर निकाला जाए, पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो उसमें, मुख्तलिफ जमातें जो ना वो उनकी हम नवा हों। लेकिन आपने देखा कि इससे पहले भी 2 अलायंस जो हैं वो बने हैं और उन अलायंस के ऊपर भी अभी तक मैं समझता हूँ कोई इतना ख़ास काम नहीं हुआ ना ही। लेकिन जो वो अलायंस कुछ थोड़े मुख्तलिफ थे। ये जो ना ख़ास एक मकसद के लिए बनाया जा रहा है, एहतजाज के लिए। जी ताज साहब, गुजारिश है कि आप, मेरा मतलब है कि ख़ास मकसद क्या है? ख़ास मकसद यही है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है, जिसमें वो दीगर जमातें, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है और जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल है, शामिल किए जाएंगे। शामिल नहीं है, इन लोगों से, इन लोगों का जो जमात के सरबरान हैं, इनको शामिल करने की दावत दी जाएगी। अभी उनकी तरफ से कोई जो है ना बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान नहीं किया गया कि हम भी इस बाज़ाब्ता ऐलान किया चौधरी साहब, अभी तक तो मुज़ाकरात इनकी तरफ से कोई दावत नहीं गई है। जी जस्ट असद कैसर जो हैं उन्होंने बताया कि ये अलायंस हम बनाने जा रहे हैं, सिर्फ एक मकसद होगा, एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन सर, अगर इमरान खान की रिहाई के लिए मेरा मतलब है कि ये ग्रैंड अलायंस बने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रैंड अलायंस का भी जो नतीजा है वो भी सबका जो आपने अलायंस बनाया है उससे ज़्यादा को मुख्तलिफ नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मतलब है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आप समझ रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है मकसूद है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के अलावा भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत से मसाइल हैं, जिसमें मैं समझता हूँ सबसे जो बड़ा मसला है वो इस वक्त आवाम को बिजली के बिजलियों में रिलीफ का मसला है, महंगाई का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, वो आपको पता है क्या चल रहे हैं। सियासी जो है वो इस्तेकाम नहीं है, मैशत जो है वो आपकी दिन ब दिन जो है वो आपकी ख़राब होती जा रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो ग्रैंड अलायंस जिसका अनाउंस जो है वो साबिक स्पीकर ने किया है वो बन के कोई आम किरदार अदा कर सकेगा। लेकिन उनका हक बनता है ये बिल्कुल ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाए और इसमें जितनी भी पाकिस्तान की दीगर जमातें इस वक्त अपोजिशन के अंदर है या अपोजिशन से के बाहर हैं, जो ईवान से बाहर है, मेरा मतलब कौमी असम्बली में नहीं है, वो इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने और अपना अपना जो है किरदार करके पाकिस्तान को जो इस वक्त बड़ा मुश्किलात का शिकार है उसमें से निकाला जा सके। सबसे बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम है। जो सब बात हो रही है ग्रैंड एहतजाजी अलायंस की, एहतजाज की, इमरान खान की रिहाई के लिए 5 अगस्त को उनको पूरा 1 साल हो जाएगा जेल में। तो इस हवाले से दूसरा जो लेकिन ग्रैंड एहतजाजी अलायंस जो है इससे पहले जो ना 5 अगस्त को
پاکستان تحریک انصاف جو جلسہ کرنے جا رہی ہے سوابی میں، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جس میں پورے ملک سے جو نا لوگ اس میں شرکت کریں گے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے خاص طور پہ، اور عوام الناس جو نا وہ بھی اس میں جائیں گے۔ اس جلسے کے حوالے سے چوئی صاحب پنجاب میں خاص طور پہ جتنے بھی ان کے ریجنل جو تنظیمیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور ان کے سربراہان جو ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ جمع ہو رہے ہیں، ابھی سے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، خیبر پختونخوا میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اگر حکومت ان کو روکنا چاہتی ہے تو کس طرح روک پائے گی؟ اور یہ جلسہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ دیگر صوبوں سے خاص طور پہ پنجاب سے جو لوگ اس جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں ان کو کس طرح روکا جائے گا؟ طاہر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سوابی کا جلسہ ہے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا تاریخ میں سب سے بڑا جو ہے یہ اجتماع ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ نو ڈاؤٹ یہ جو ہے احتجاج سوابی کے اندر جو بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سوابی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور وہاں پہ جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے جب سے عمران خان صاحب قید کاٹ رہے ہیں یا ان کو 5 اگست کو 1 سال بھی ان کو پورا ہو جائے گا، تو وہاں پہ آلریڈی جو ہے جس میں ایک مانسیرہ کا جلسہ ہے، اس کے علاوہ پشاور کا جلسہ ہے، وہاں پہ بڑے اجتماع ہو چکے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو ہے اجتماع ہوگا، اور پھر اس کے لیے پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے نا اپنی بھرپور جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ نہ صرف خیبر پختونخوا کے آتا ہے بلکہ پورے پاکستان سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، لوگوں کو، رہنماؤں کو اس جلسے میں دعوت دی جا رہی ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا وہاں پہ تاکہ ایک بہت بڑا اجتماع کرنے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو وہ بہت بڑے اجتماعات منعقد وہ انہوں نے کر لیے، لیکن پنجاب کے اندر یا میرا مطلب ہے کہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر وہ اس طرح کا ابھی تک کوئی بھی بڑا اجتماع منعقد نہیں کر سکے۔ لیکن یہ آنے والا وقت جو ہے 5 اگست جو ہے اب دور نہیں ہے، یہ 2-3 دنوں کی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے لوگوں کو باہر نکالنے میں کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس کو پنجاب سے جو قافلے جائیں گے ان کو روکنے کے لیے حکومت پنجاب کیا اس کا کیا کردار ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پنجاب حکومت جو ہے وہ ان ورکروں کو، ان کو پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جمہوری جو حق ہے عوام کا، احتجاج جو ہے پرامن احتجاج جو ہے وہ عوام کا حق ہے، اور اس حق کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہے وہ تمام جماعتوں پر لاگو ہونا چاہیے۔ اور حکومت پنجاب، آپ یہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا دھرنا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، آج 8ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ دیگر جماعتیں جب جی چاہتا ہے جہاں پہ وہ کوئی ریلی کرنا چاہیں، جلسہ کرنا چاہیں، دھرنا دینا چاہیں، ٹی ایل پی کا دھرنا فیض آباد میں وہ بھی آپ کے سامنے 8 دن کا دھرنا تھا، تو ہر جماعت کو جو ہے نا اجازت ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس کو اجازت نہیں ملتی، وہ اجازت لینے پہنچ جاتی ہے۔ اور اس تناظر میں آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، جیل سے باہر جو قیادت ہے، ابھی تک کوئی بڑا جلسہ جلوس کرنے میں بالکل یکسر ناکام رہی ہے۔ تو یہ سوابی میں جو نا جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، تو یہ کس طرح ممکن ہو پائے گا؟ پچھلا 1 سال جو ہے اس 1 سال میں خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں کوئی بھی متاثر کن جلسہ جلوس یا ریلی جو نا ہم نے تحریک انصاف کی طرف سے نہیں دیکھا۔ سر دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا جو ہے نا، آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا جلسہ جو ہے منعقد نہیں کر سکے یا کوئی بڑا احتجاج جو ہے منعقد نہیں کر سکے، تو اس وقت ان کے جو لیڈر ہیں جو جیل سے باہر ہیں ان کے اوپر یہی الزام لگا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بندی بھی ہوئی ہے کہ وہ جو ان کے ورکر ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، وہ ان کو وہ حوصلہ، وہ جو تقویت نہیں پہنچا سکے جو عمران خان صاحب پہنچایا کرتے تھے۔ اب دیکھنا یہ
یہ ہے کہ سوابی کا جو جلسہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے اور یہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو یہ جلسہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہوگا، لوگ اس میں شرکت بھی کریں گے۔ جہاں تک رہا سوال پنجاب حکومت کا، تو پنجاب حکومت جو ہے وہ بالکل روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن لوگ جو ہیں وہ آج سے ہی جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کے اندر جانا شروع ہو گئے ہیں، اور مختلف جو اس وقت جو تنظیمیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پورے پنجاب کے اندر، انہوں نے اپنے پیغام رسانی جو ہے وہ شروع کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پہنچنے شروع ہو جائیں۔ جی جیسا بالکل آپ سے فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس جلسے کی کامیابی کے لیے وہ پیغام رسانی بالکل کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے چوہے صاحب ڈیجیٹل دہشت گردی، اوورسیز پاکستانی ڈیجیٹل دہشت گرد، یعنی کہ جو بیرون ملک بیٹھ کر پاکستانی جو نا اس طرح کی پوسٹیں لگاتے ہیں جن سے ہمارے اداروں پر کوئی حرف آتا ہے یا پاکستان کی سلامتی یا استحکام جو ہے اس کے خلاف کوئی جو نا امکان یا کوئی آواز اٹھتی ہے، ان کے خلاف حکومت نے بڑا سخت ایکشن لینے کا جو نا فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی آپ بتائیں کہ اوورسیز، ہم بھی یہی کہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں ان کے خلاف حکومت سخت ترین ایکشن لینے جا رہی ہے۔ یہ ایکشن کیا ہوگا چوہے صاحب؟ طاہر صاحب، یہ ایکشن جو ہے لینے نہیں جا رہی، بلکہ یہ جو ایکشن ہے اس پر جو ہے خلیجی ممالک کی جو ہیں وہاں پہ حکومتیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ایکشن جو ہے وہ لینا شروع کر دیا، اور جو منفی پروپیگنڈا جو ہے پاکستانی جا کے وہاں پہ کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ خلیجی ممالک کا آپ نے ذکر کیا چوہے صاحب، یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ کیا انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی درخواست کی ہے یا پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے کوئی انہیں کہا ہے کہ اس طرح کا یہ کریں آپ؟ یہ بڑا آپ کا عام سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے نہ تو ریکویسٹ کی گئی ہے نہ ہی ان کو کوئی درخواست کی گئی ہے۔ یہ خلیجی ممالک کی جو ریاستیں ہیں یہ اپنے تئیں جو ہیں یہ اقدام اٹھا رہی ہیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں 200 ملکوں کے جو سے زائد جو شہری ہیں، 200 سے زائد جو ممالک کے جو شہری ہیں وہ خلیجی امارات میں موجود ہیں، اور پاکستانیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 18 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ ان پر ایک تو ویزوں کی سختی شروع کر دی ہے، اور دوسرا وہاں پہ جو ہے نا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی متعدد افراد کو جو ہے وہاں پہ عمر قید کی سزا بھی انہوں نے دی ہے، اور کئی پاکستانیوں کو جو ہے انہوں نے ملک بدر بھی کر دیا ہے، وہاں سے ان کو نکال بھی دیا ہے۔ انہوں نے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ ایکشن لیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 روز یا 3 دن پہلے غالباً یا کچھ اس سے زیادہ دن پہلے جو ہے نا پاکستان کی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ پاسپورٹ جو ہے نا ایسے پاکستانیوں کے جو ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلانے میں جو نا ملوث ہوں گے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جائیں گے، اور اس طرح کے دیگر اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ڈیولپمنٹ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سامنے آئی ہے۔ دیکھیں طاہر صاحب، یہ گزارش ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو دہشت گردی کے حوالے سے جو پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیجیے گا، یہ تو حکومت پاکستان کا اپنا اقدام ہے، لیکن میں آپ کو خلیجی ممالک کے جو حکومتیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ہے اپنے طور پہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے جو کراچی کا ہمارا جو ہے کونسلیٹ امارات کا ان کا ایک بیانیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے، بلکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پاکستانی بھائیوں سے کہ وہ اپنے تمام سیاسی اختلافات جو ہیں وہ پاکستان میں چھوڑ کر آئیں، یہاں پہ وہ جس کام کے لیے آتے ہیں اسی کام پر وہ توجہ مرکوز کریں، نہ کہ آگے یہاں پہ وہ اپنے سیاسی اختلافات کو پروان چڑھا کے جو ہے ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں، جس پر انہوں نے بے شمار پاکستانیوں کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے وہاں سے ان کو نکال دیا، اور انہوں نے اس پر ویزا کی بھی انتہائی سختی کر دی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ، میرا مطلب ہے کہ سیاسی پوسٹوں میں ملوث ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امارات میں پاکستانیوں کو عمر قید اور لاتعداد پاکستانی جو ہیں جو ملک کے خلاف جو پروپیگنڈے میں ملوث تھے ان کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا ہے۔ یہ بڑی آپ جو سب ایک تشویشناک خبر دے رہے ہیں کہ خلیجی ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو بین کر دیا ہے، ان پاکستانیوں کو جو وہاں پہ کام کاج کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے جو ہے نا پاکستانی سیاست جو ہے نا اس پر جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم جو ہے نا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال چوہے صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے، جماعت اسلامی کا دھرنا آج اس کا 8واں روز ہے،
راولپنڈی لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کو دھرنا دیے بیٹھے آج 8 دن ہو چکے ہیں. گزشتہ جمعے والے دن انہوں نے یہ دھرنا شروع کیا تھا. آج پھر جمعہ 8 دن ہو چکے ہیں. حکومت نے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو بیرون ملک تھے انہوں نے بیرون ملک سے بھی جو ہے نا جماعت اسلامی کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا. لیکن ابھی تک جو صاحب ہمیں کہیں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی حکومت کی طرف سے. حکومتی جو کمیٹی ہے مذاکراتی کمیٹی اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا, کب اور کیسے ختم ہوگا؟ کیونکہ سڑکوں پر جو نا وہ مری روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو نا لا تعداد جو شہری ہیں ان کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کہ جن کا بیان جو نا وہ مشکل ہے. طاہر صاحب بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ عام سوال ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ جماعت اسلامی کا آج 8واں روز ہو چکا ہے. پاکستان راولپنڈی کے اندر جو ہے ان کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر روز وہاں پہ جو اسلامی جمعیت کے لوگ ہیں وہ آ کے خطاب بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی تک میں آپ کو جو لیٹسٹ آپ کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 3 رکن کمیٹی بھی حکومت نے بنا دی تھی, اس کے جو 2 راؤنڈ بھی ہوئے ہیں. لیکن ابھی تک جو مذاکرات ہیں وہ 1.5 لاکھ کا شکار ہیں اور یہ 1.5 لاکھ جو ہے اب جو ہے مزید بڑھتا جا رہا ہے. جس پر اب جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہم ایک تو آج جمعہ ہے, آج کے جمعے کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک عام اناؤنسمنٹ کی جائے گی اور اس اناؤنسمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو ہم نے جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم فریم کے اندر حکومت نے ہمارے جو ہے مطالبات تسلیم نہیں کیے اور ہم نے جو ہے اب جو ڈی چوک کی طرف جو ہے نا بڑھنا شروع کر دینا. اور میں آج آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ آج اگر حکومت نے کوئی سنجیدہ کوشش نہ کی یا جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کے اندر کوئی لچک پیدا نہ کی تو جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کل سے جو ہے. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 1.5 لاکھ کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حکومت جو ہے نا وہ سنجیدہ مذاکرات نہیں کر رہی؟ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ سر 1.5 لاکھ کی جو وجہ ہے وہ حکومت اس وقت بڑی مجبور ہو چکی ہے. جماعت اسلامی کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ ہے IPPs کے جو ہے معاملات ہیں اس کو کیا جائے. لیکن یہاں میں آپ کو صرف بتاؤں کہ یہ جو IPPs کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے اندر 32 سال کی سے جاری ہے اور اب جو ہے وہ موت کے دہانے پر جو ہے نا میں یہ پہنچ چکا ہے. یہ بجلی پیدا کرنے والے تقریباً 9 پرائیویٹ ادارے ہیں. ان اداروں کی جو قاتلانہ شرائط ہیں وہ آپ کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو یقین کریں آپ اپنا دل تھام کے رہ جائیں گے. یہ ٹوٹل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 28% ہے یہ شریف خاندان کے لوگ اس کے اوپر جو ہے ان کا قبضہ ہے. 16% جو ہے ملکیت ہے, وہ 16% جو ہے وہ نون لیگی ہیں اور 16% زرداری ہے. اسی طرح تمام کی میرے پاس پوری فہرست, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے, ورنہ میرے پاس تو یہ پوری لسٹ ہے کہ کون کون IPPs کے ساتھ حکومت جو ہے. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, IPPs کے ساتھ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی جو نا ان کی بھی ملکیت میں آتے ہیں کافی سارے جو نا یہ IPPs, اس لیے ان کے مفادات وابستہ ہیں. اور جماعت اسلامی کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو ری وزٹ کیا جائے, ان کو جو نا ان پر نظر ثانی کی جائے. اسی لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جس 1.5 لاکھ کی بات کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی نہیں یہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارنے والی بات ہے نا. جو صاحب کہ ان کے اپنے مفادات وابستہ ہیں IPPs کے ساتھ, تو وہ کیسے جو ہے نا ان کو ری وزٹ کریں گے, کیسے جو ہے نا اس پر نظر ثانی کریں گے؟ دیکھیں نا طاہر صاحب, میں جیسا کہ آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ IPPs کے جو معاملات ہیں یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے گھمبیر نہیں ہیں کہ ان کو میرا مطلب ہے کہ کوئی ان کا سلوشن نہ نکالا جا سکے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ IPPs کے معاملات کے اندر اتنے گپلے ہو چکے ہیں, اتنی اندھیر نگری ہے کہ جو آپ کے جو پاور پلانٹس بند پڑے ہیں ان پر بھی جو آپ حکومت پاکستان جو ہے ان کی وہ ادائیگیاں جو وہ کیپیسٹی چارجز جو ہے نا ان کے بھی دے دیں وہ کر رہی ہے. اب جماعت اسلامی کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے کہ IPPs کے جو چارجز ہیں ان کو ختم کیا جائے, بلکہ وہ کہتے ہیں ان کا ایک فرانزکس جو رپورٹ ہے وہ بھی مرتب کی جائے کہ یہ 32 سال سے پاکستان کے جو عوام ہے ان کا جو خون چوس رہی ہے ان کا بھی کوئی حساب کتاب کیا جائے. لیکن جو صاحب حکومت نے تو جو اویس لغاری تھے غالباً فیڈرل منسٹر, انہوں نے صاف صاف بتا دیا تھا
کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہو چکے ہیں، جو گزشتہ حکومتیں کر چکی ہیں، ان کو ہم کسی صورت ریوزٹ نہیں کر سکتے، ان پر نظر ثانی نہیں کی جا سکتی۔ یہ کوڑا جواب انہوں نے دیا تھا جس وقت جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جب یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو ریوزٹ کیا جائے، تو اس کے غالباً دوسرے یا تیسرے دن اس دھرنے کے جو نا انہوں نے بالکل صاف صاف بتا دیا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے نا جماعت اسلامی ابھی تک جو نا اس کے جو مطالبات ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہی مطالبہ ہے۔ چوئی صاحب جی، وہ اپنے مطالبے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے یہ 10 مطالبات انہوں نے رکھے تھے، سر فہرست مطالبہ ان کا بجلی کے بلوں کا مطالبہ تھا کہ جب سب سے زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں وہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے، ان کے جو بجلی کے بل کے ریٹس ہیں یہ کم کیے جائیں، اور جو سلیب سسٹم ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ختم کیا جائے۔ یہ ظالمانہ ان کو اقدام ہے کہ ایک بجلی کا جو بل ہے وہ 200 کا کوئی اور ریٹ ہے، 200 سے اوپر جو ہے اگر ایک یونٹ بھی آپ چلاتے ہیں تو اس کا کوئی ریٹ اور ہو جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے یہ ابھی جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا اب ان کا جو اگلا قدم ہے وہ اب ڈی چوک کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ وہ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو نا اپنے ایک خطاب میں جو نا بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ اور ببانگ دہل جو نا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب چاہیں یہاں سے اٹھ کر ڈی چوک میں جا سکتے ہیں، جماعت اسلامی کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو توڑ دیں گے اور ہم ڈی چوک پہنچ جائیں گے۔ جو سب اگر ایسا معاملہ ہو گیا، ایسا مسئلہ ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ پہلے ہی ایک تو مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے نا تنگ ہیں اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، مہنگی بجلی اور اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی کی وجہ سے، پھر اوپر سے جس طرح یہ سڑکیں جو ہے نا ذرائع آمد و رفت بند ہیں۔ اگر ڈی چوک کی طرف جاتے ہیں تو وہ غالباً ریڈ زون میں آتا ہے جو صاحب، تو یہ تو معاملات جو ہے نا مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ حکومت کو کوئی اس کا سلوشن نکالنا چاہیے، سنجیدہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت جو ہے آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے نا اس کے معاہدے جو ہیں وہ ریویزٹ کرے، اور دوست ممالک کی جو اس میں سرمایہ کاری ہے ان کو بھی سمجھائے کہ یہ پاکستان، ان کو بھی سارا پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان پر کس قدر بوجھ پڑ چکا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے کھانے پینے کے سے بھی محروم ہو رہے ہیں، بجلی کے بل ادا کر کے ان کے پاس جو ہے نا باقی کچھ نہیں بچتا، اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا، بچوں کی جو ہے نا تعلیم یا صحت دیگر معاملات تو پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ڈی چوک والا معاملہ اگر اس طرف جو ہے نا پیش رفت کرتی ہے جماعت اسلامی کی قیادت یا جماعت اسلامی کے کارکن، تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا چوئی صاحب۔ اس کو پھر جو نا ایک تصادم کی صورتحال آپ نہیں دیکھ رہے؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بڑا ان کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو خطاب تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو ہم چوک کو ہر چوک کو جو ہے وہ ڈی چوک بنا دیں گے۔ سر گزارش ہے کہ آپ کا ملک اس وقت جو ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اور آپ کا ملک میں سمجھتا ہوں کہ انارکی کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اگر حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ جماعت اسلامی کے مطالبات پہ غور نہ کیا اور عام جنرل عوام کے لیے بھی انہوں نے کوئی ریلیف نہ دیا، تو عوام جو ہے پاکستان کے جو عوام ہے اس وقت آپ یقین کریں کہ وہ انتہائی جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں انتہائی وہ جو ہے مشکلات کی زندگی جو ہے بسر کریں، تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا عوام کا جو سیلاب ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے نا امڑ آئے گا، اور ان کے لیے حکومت کے لیے روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ کل آپ کے ملک کے اندر جو ہے میرا مطلب ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے، ملک کے اندر کوئی خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے، نارکی کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو آپ کو ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنا چاہیے۔ اور یہ مطالبات کو اتنے میرا مطلب ہے کہ مسئلہ کشمیر والے نہیں ہے کہ جو ابھی تک مسئلہ کشمیر ہمارا کتنے سالوں سے لٹکا ہوا ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، یہ آپ کے اپنے اندر پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ آپ دوست ممالک کو بھی جو ہے نا ایگری کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے جو آپ کے پاکستان کے اندر جو سرمایہ کار یا تاجر جو ان کے مالک ہیں اونر ہیں ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے یار خدا کا واسطہ ہے اب آپ پاکستان عوام کے اوپر آپ رحم کریں، اور یہ جو آپ میرا مطلب ہے کہ آپ کے معاملات چل رہے ہیں اس کو ریوائز کیا جائے، اور اس کو میرا مطلب ہے کہ یہ جو ظالمانہ اقدام ہے اس کا اس کو ختم کیا جائے۔ جی چوئی صاحب، اگر ڈی چوک کی طرف مارچ کرتے ہیں جماعت اسلامی والے تو اس میں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی عمران خان جیل میں انہوں نے جو نا کہا ہوا ہے اپنی قیادت سے کہ آپ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس میں بھرپور شرکت کریں، تو وہ اگر مارچ کرتے ہیں ڈی چوک کی طرف تو نہ صرف جماعت اسلامی کے لوگ ہوں گے بلکہ عام عوام بھی ہوں گے جو بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ بھی پھر جو ہے نا اس میں شامل ہو جائیں گے۔ فرنٹ پہ جماعت اسلامی ہوگی اور اس کے پیچھے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا
ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک بڑے تصادم کا خدشہ جو ہے نا میں تو دیکھ رہا ہوں. آپ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے. چوہے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, میرے سوالوں کے بڑے تأمل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جواب دیے. اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.